बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बैठक आज हमने करनी थी, लेकिन एक दुख भरी दास्तां जो मैंने आपको सुनानी है। लाहौर सर चाय नहीं लभदी। कोई दौर था वो चाय होती थी, हम बेसिकली चाय के शौकीन लोग हैं। 20 किलोमीटर दूर भी चाय पीने चले जाते थे। याकूदा होटल, काकेदा होटल, कालेदा होटल, पता नहीं कौन कौन से जगह थे, लेकिन अब चाय नहीं है। अब लाहौर में चाय नहीं है। और अब मतलब हम तो कसूर भी चले गए सी सर चाय पीने वास्ते, नहीं चाय नहीं मिलती। तो वो ना दूध रहे ना वो ग़ज़ाइयत रही दूध में, 2 नंबरी हो गई है। तो अब 2 साल पहले मैं कराची गया था, वहाँ पे उस वक़्त चाय अच्छी थी। तो अब सारे जो बैठक के दोस्त हैं हम जा रहे हैं कराची चाय पीने। एक फिकरा बड़ा मशहूर है। क्या कहते होंदे ने हुण कोई चाहवां ने अच्छा चाहवां होंदियां सन, चाहवां होंदियां सन। साढ़े दो। हाँ अच्छा यार ना, सब ना ऊंची आवाज में बोलेंगे क्योंकि हम सफर में हम हाँ। इस वक्त जी ट्रेन में हैं और ट्रेन का नाम है वो ग्रीन लाइन। अच्छा वो ट्रेन जी, और वो इसलिए मेरा मतलब है आवाज हमें थोड़ी सी आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बुलेट ट्रेन नहीं है। हाँ। ये जापान दी ट्रेन नहीं है, ये अपनी है। ये अपनी है ना, सऊदी अरब दी ट्रेन है। ये लाइट स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज नहीं चलती। हाँ ये वो ट्रेन नहीं है। अच्छा जो अच्छा पहले आज आपसे शुरू कर लेते हैं यार। ये क्या आपने डर्टी हैरी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया है? नहीं, पीटीआई वाले जो हैं वो उसको राब्ता कर रहे हैं कि सानू माफी दे दो, रिहा करवा दो। सर ये एक दुख भरी दास्तान तो जी, पहले दुख भरी दास्तान नंबर 1 थी चाय वाली। ये दुख भरी दास्तान है नंबर 2। हाँ। वो देखें गल ये कि कहते हैं कि बंदे नूं ना हड अपने हिसाब दा चुकना चाहिए, वजन अपने औकात के मुताबिक। जिड्डा को मुँह हो जाए वो उड्डा घट चुकना चाहिए। ये हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है। मैं बजाज साहब की वजह से वो मिसाल पूरी नहीं बता रहा। तो सर देखो ना, गल ये कि आपने एक बहुत वो वाला काम शुरू कर लिया जो काम आपकी औकात बसात से ज़्यादा का था। ये दौर था कि जनाब के आप जेल भरो तहरीक शुरू करते। वैसे तो इमरान खान साहब की हर तहरीक जो है वो बकौल इमदाद सुमरो साहब के वो उत्तों स्टार्ट कर देने, उच्चे सुरों तो शुरू कर देने, बाद च रोंदे रोंदे री 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 कर दे, साह चढ़ जांदा। और उन अदालतां च रो रहे ने जी, और अदालतां ने कल्ले नहीं रो रहे। हाँ अदालतां ने वखरे रो रहे ने सारे खानदान रो रहे थे। हाँ जी। नहीं सर, कल्ले नहीं रो रहे, बस बस, काफी। हाँ। कल्ले नहीं रो रहे। तो मुझे ये बात एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताई है पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये इनको पकड़ा है, चीका मार रहे ने। वो चीका मार दिया तो जैन कुरैशी पहुंच गए ना जी लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। और ये शहराम सरवर साहब बहुत जालिम आदमी, बहुत जालिम आदमी। अगो हंसना शुरू हो गए। शहराम सरवर जब वकील होते थे ना तो वो जुगत बहुत अच्छी लाते होंगे सन। उन्होंने आज भी गिरफ्तारी कर ली थी सी। हाँ वैसे आज उन्हें मेरा ख्याल है ये नहीं करना चाहिए था। क्यों? ये नहीं कहना नहीं, चाहिए नहीं, आपकी गिरफ्तारी दे क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए भाई? आप गिरफ्तारी दें और बोझ जाकर डालें अदालतों पर। पाकिस्तान की सारी नहीं फैसला नहीं, पाकिस्तान की सारी अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है यार। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अदालत के पास चले जाते हैं। फैसल तुम्हारी ना ये उसूल परस्ती है ना, कभी कभी असूल ये है कि जज जो है ना उसकी एक अपनी साख है, उसका अपना एक मेयार है। उसने कानून के मुताबिक चीजें देखनी है और उनके ऊपर फैसला कानून के मुताबिक है ना। एक बंदा गिरफ्तारी दे दिया और बाद च रोन भी दिया मैंने गिरफ्तार कर लिया। नहीं, लेकिन फिर भी जज के शान जज की शान क्या होती है? नहीं, जज की शान वही होती है जब आप कहते हैं जज को इंसाफ करना चाहिए। बस नकवी साहब को मत बैठाएं। जब आप कहते हैं कि ये यार यार एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, ये वही शान होती है। एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो। हाँ वो जज के कोड की बात कर रहे हैं। पुलिस ने और हुकूमत ने बड़ी ज्यादती की है। पुलिस ने और उसने नहीं, अब वहाँ वो नहीं हुआ। मसला ये है कि उन्होंने मजाक किया था यार। मतलब वो उनके लोग आए हैं, वो सेल्फी बनवाना चाह रहे थे। उन्होंने उसकी प्रिजन वैन के आगे खड़े होकर सेल्फी बनाई, तस्वीर उतरवाई, विक्ट्री का निशान बनाया। उसके बाद वो वापस जाना चाहते थे। आपने उन्हें सच्ची मुच्ची पकड़ के अंदर कर दिया। और पेशावर में तो हद ही कर दिया है कि जाके वो माइक्रोफोन उसमें मेगाफोन वगैरह उठाए हुए उन्होंने और ऐलान कर रहे हैं पुलिस वाले कि गाड़ियाँ खड़ियाँ आ जाओ भाई। उनके घरों में पहुँच गए कि तुसी कल ऐलान की सी गिरफ्तारी देंदा आ जाओ। मतलब यार अभी तक 81 कल तक थे बेचारों ने मजाक किया था यार। बजाज साहब वैसे ही बड़ा आस्ती बोल रहे हैं। सिर्फ एक जुमला बजाज साहब की आवाज लोगों तक नहीं जानी। नहीं आज बजाज साहब की तर्जुमानी मैं कर लांगा।
سر بات یہ ہے کہ میں نے گزارش کیا تھا کہ ان کو بیسیکلی تحریک اور جیل بھرو تحریک کا کانسیپٹ ان کا کلیئر نہیں ہے. اچھا عدالت میں کہتے ہیں ہم نے علامتی گرفتاریاں دی ہیں, مامو جیل بھرو تحریک میں علامتی گرفتاریاں نہیں ہوتی. علامتی گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ علامتی ہوتی ہے جب تک جیل بھر نہ جائیں اور وہاں پر عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق دل بھرنے کی جگہ نہ رہے لاکھوں لوگ, تب تک تو انہیں اندر رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمارا بھی خیال تھا کہ ہم کھڑی ٹرین کے اندر آگے ولاگ ریکارڈ کریں گے اور کہہ دیں گے انہوں نے ٹرین چلا دی. لاہور ایک 1.5 کروڑ کی آبادی والے شہر لاہور میں سے 70 لوگ گرفتاری دینے یار ابھی 70 لوگ آ گئے ہیں. ابھی تک لاہور, پشاور, پنڈی ابھی تک کی اطلاع کے مطابق 83 گرفتاریاں ہیں ابھی تک. دیکھیں وہ ابھی آ جائیں گے. دیکھیں یہ ویژول آرٹیفیشل 83 کا عمران کی محبت میں شرابور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیلیں بھرنے کے لیے جو ہے یہ کوئی ایک طرف وجہ صاحب, ایک طرف 83 کی تحریک ہے اور ایک طرف یہ 83. یار کیا کہتے ہیں سمرو, کیا بلندی ہے, کیا پستی ہے. اچھا جی اب تھوڑی سی نا بات جو ہے کنسنٹریٹ کرتے ہیں 2 ایشوز کے اوپر. ایشو نمبر 1 کہ وہ بینچ کا جو شور پڑا ہوا ہے, ہاں اس پہ ایوی بینچ ہی ہے ویسے بائی دا وے, تو اس میں 2 خبریں ہیں. کیمرامین ملا لو تو ساتھ رک نہیں گئے. ہاں نہیں نو رک نہیں سر. اچھا کیا ٹائم کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہماری جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوں گے. اچھا نمبر 1 یہ ہے کہ خبر دے رہا ہوں, پھر باقی اس پہ ڈسکشن بعد میں کرتے ہیں کہ ویڈیو آ گئی ہیں اور 2 مامدینہ, ٹھیک ہے, 2 ججوں کی. ہاں جی, رولا بہت پہ گیا مامدینہ. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں. اور لوگ کہتے ہیں ایویں کرتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک کار خاص عمران خان صاحب کا وہ اس وقت گرفتار ہے اور اس کی گرفتاری شو نہیں ہو رہی, اور وہ محمد خان پٹی ٹائپ کا ہی کریکٹر ہے جو عمران خان صاحب کو بہم سہولتیں پہنچایا کرتا تھا. جو واقعی گرفتار ہے کیونکہ سیف اللہ نیازی کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ گرفتار ہو گیا, پھر عمران خان نے کہا اس کو تو میں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا. نہیں وہ واقعی گرفتار ہے. جی واقعی گرفتار ہے, اور وہ سامان کی ترسیل وغیرہ کرتے سارا کچھ وہ کرتا سی. اور میری اطلاع کے مطابق جو ایک کھیل تھا ایسا جس میں کچھ بڑے بڑے لوگوں نے نا بہت پیسے بنائے ہیں, پرائیویٹ جو سیکٹر نے, پرائیویٹ مافیا کہتے ہیں نا, اور وہ ان میں پیش ہے, تو وہ بھی بڑے انکشافات ہو سکتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں اصل معاملے کی طرف. اصل معاملہ جو ہے وہ ہے جو مریم کہہ رہی ہے, پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بینچ بنانا کیوں ضروری تھا, اگر بنانا ہی تھا فل کورٹ بنا لیتے. خود جج صاحب کہہ رہے ہیں, جج صاحبان کہہ رہے ہیں جی. تو یہ بڑا اس سے بڑی بات یہ تھی کہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب آپ کے پاس از خود نوٹس بینچ بنانے کے لیے کہا گیا, اس وقت آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے دی چیف جسٹس صاحب, آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا, سوالات لے ڈاؤن کیے کہ الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے. انہوں نے کہا سر آپ کا بھی مائنڈ اس کے اوپر میک اپ ہوا ہوا ہے, وچ مینس آپ بھی انفٹ ہیں اس بینچ میں بیٹھنے کے لیے. تو انہوں نے تو بینچ کے موجود ہونے کا جواز ہی ختم کر دیا مندوخیل صاحب نے. اور اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بینچ اگر چلا سر تو بڑوں کی اوقات بھی سامنے آ جائے گی, اور آج جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے وہ مزید آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے. تو یہ مندوخیل صاحب کی بات بڑی زبردست ہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اصولی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا آئین جو ہے وہ دستک دے رہا ہے, پہلے تو شہری دیا کرتے تھے, دستک آئین دستک دے رہا ہے. تو مجھے یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ والا جو زبان کوئی بندہ چاہ لے کے آیا سی انہیں کی دستک دیتی اور لوگ کیا سر دستک دے کے. اچھا تو یہ جو کمنٹ ہے یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح اکبر بادشاہ بیٹھا ہے لمحہ پہ کے اینج کر کے, تو انہوں نے فرمایا کہ زنجیر عدل کسی نے ہلائی ہے, پتہ کرو کنیز کے کون ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ دیکھیے ایک مہذب ملک کا شہری ہوتے ہوئے خواہش تو ہماری یہ ہے کہ ہمارے سب اداروں کی ساکھ ہو,
ہاں جو دستور میں حدود قائم کی گئی ہیں اس کے مطابق ہوں. انفارچونیٹلی یہ دستک جو ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جی. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جتنی دفعہ اپنا سب سے بنیادی حق لینے کے لیے دستک دینے پہنچے ہیں وہ پہنچے تھے 55 میں. جی مولوی تمیز الدین جی جب دستور ساز اسمبلی توڑی گئی تھی وہ پہنچے تھے 13 اکتوبر 1958 کو 200 کیس میں. وہ پہنچے تھے 22 دسمبر 1971 کو آسمان جیلانی کیس میں. اس وقت اس بندے کے بارے میں اس دستک کا جواب دیا گیا جو آلریڈی معزول ہو چکا تھا. اس میں جو ہے وہ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ آئین کیا کرمنل لا کا ہر اصول دستک دے دی. اس کے باوجود جو ہے وہ انصاف کی دستک اور عوام دستک دیتے رہے اور یہ ہیرے تلاش کرتے رہے. 88 میں دستک دینے والوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے وسیم سجاد کے ذریعے دستک بھیجی تھی اور انہوں نے آ کے عدالت میں تسلیم کیا 93 میں. اور یہ ظفر علی شاہ والا قصہ جو ہے نا یہ اس میں ایک دلچسپ بات ہے سمرو بھائی شاید سید ظفر علی شاہ والا کیس سید ظفر علی شاہ والے کیس میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. سیاسی قیادت یہ چاہتی تھی کہ اب چیلنج نہیں کرنا اس لیے کہ جتنی بار ہم نے چیلنج کیا ہے اس کم وقت کو ویلیڈیشن مل جاتی ہے جو ظفر ہے اور ہم اس کو لٹکائے رکھنا ہے. یہ ظفر علی شاہ جو زلفی بخاری کے سسر ہیں ٹھیک ہے فرمائشی پروگرام تھا فرمائشی پروگرام تھا کہ دستک دو دستک دو. اچھا اور اب اس دفعہ غلطی کرنے پر سزا بھی دی گئی کیونکہ مشرف صاحب کو آئین کے اندر امینڈمنٹ تبدیلی کرنے کا اختیار بھی دے دیا انہوں نے ساتھ وہ میں 77 میں بھی دیا تھا اور آخر میں ہاتھ سے پینسل سے ایڈ کیا تھا انوار الحق نے 77 والے میں اوریجنل ورڈکٹ میں نہیں تھا. اور ایک میں آخری بات کر کے سمرو پھر آپ بھائیوں کے پاس ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ کسی نے دستک جو ہے وہ باہر دروازے سے باہر سے دستک دی جاتی ہے نا اندر سے دستک دی 31 اکتوبر 2016 کو اور یہ کہا کہ ادھر کیا کر رہے ہیں آپ ہم دستک دے رہے ہیں آئیے ہم جو ہے وہ کھوسا نے عمران خان صاحب کو کہا تھا پاناما کا کیسے در لے آؤ آپ کیوں بات کر لینا اس کو کھلی بات کریں. وہی حوالہ دے رہے نا وہی حوالہ دے رہے نا. ہاں ثاقب نثار بھی تو ساتھ چیف جسٹس کھوسا نہیں تھے نہیں وہ بات چیف جسٹس تھے کھوسا صاحب جو تھے ان کے ٹھیک ہے لیکن سر بات یہ ہے کہ ثاقب نثار ہوں یا کھوسا ہوں یہ تو تھے تو سارے وہی تصویریں دکھائی کل مریم نے ساری یہ تو وہ تھے تو وہ سارے ہی کرمنل نا جو اچھا یہ وہ 5th جنریشن ہائیبریڈ وار کا حصہ تھے. اچھا دستک پہ میرا ایک جملہ ہے میرا تو نہیں ہے لیکن میر ہمیں بتا گئے کہ ہم اتنے سادہ نہیں ہیں ہم اتنے سادہ نہیں ہیں کہ اسی اتار کے لونڈے کے پاس جائیں. ہم نے اپنے آئین کی حفاظت خود کرنی ہے. میں تو ایک وہ بھی آئی تھی جب نسیم حسن شاہ نے بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم پر پریشر تھا اور ہم نے فیصلہ دے دیا تھا اس میں پھانسی لگا دی کسی کو. لیکن ہم شروع سے سنتے آئے ہیں کہ قانون جو ہے وہ اندھا ہوتا ہے لیکن اب پتہ چلا بہرا بھی ہوتا ہے اور اس میں صرف کوئی ڈیوائس لگا کے سنا جا سکتا ہے. تو جب کوئی ڈیوائس لگا دیتا ہے تو انہیں سن جاتا ہے. اور جو 5 کے ٹولے کا کل مریم صاحبہ نے ذکر کیا ہے اس میں سے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ باجوہ صاحب کو کیوں مس کر دیا انہوں نے. کیا کوئی انہوں نے این آر او ہو گیا کوئی ڈیل دے دی ہے یا کیونکہ باس تو فیض صاحب کا باس جو ہے وہ باجوہ صاحب تھے اور 2017 کی جب وہ ساری پلاننگ ہوئی جو ڈرامہ رچایا گیا پاناما کا اور ساری چیزوں کا اس وقت تو فیض صاحب DGISI بھی نہیں تھے. تو باجوہ صاحب کے بار اعترافات بھی موجود ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 5 کے ٹولے میں 5 کے بجائے 6 یا 7 کا ٹولہ بھی کیا جا سکتا تھا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ مریم صاحبہ یا بھول گئی ہیں یا شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے. دستک دینے والوں نے نا دستک جن کو دستک جو کہہ رہے میں دستک دی ہے سر 63 کی تشریح کر کے اپنے فیصلے کو بدلنے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا اپنا فیصلہ ہی بدل دیا یار. بالکل. اچھا پہلے زمین سویا ہوا تھا پھر جاگ گیا پھر دستک دی اس نے کہ میں کھولو. اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں باجوہ صاحب کو؟ دیکھیے اس وقت باجوہ صاحب کے اوپر پوری جو بمباری کی ہوئی ہے نا وہ عمران خان نے کی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ آنا تھا اس کے اوپر فیض حمید صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب نے فیض حمید کی بھی ماں بہن ایک کرنی ہے اور جولائی سے آن ورڈ جناب عمران خان صاحب نے اپنا عمر تا بندیال صاحب کی بھی ایسی جیسی کرنی شروع کر دیں اور یہ وہ گراؤنڈ سیٹ کریں گے جو اطلاعات ہیں وہ بیسیکلی گراؤنڈ سیٹ کریں گے اس کے لیے تاکہ
وہ آنے والے چیف جسٹس کافی کون سی ہے؟ آنے والے چیف یہ کافی ہے ٹھیک ہو جی ٹھیک چائے ہو چائے اور لینے چائے ہیں میں چائے لوں گا آپ رکھ اچھا، دیجیے اچھا، میری گل ہی تسی چاہ پا دیتی اور تو نہیں کسی نے نہیں لینا چلے سر سفر ہے نا سر ہاں سفر میں یہ تو انٹرپشن سفر تو میں ہوتی رہے اتنا گی تو برداشت کریں نا جی ہمارا یہ جو ہے چلیں۔ چلیے تو سر وہ آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کے اوپر جو چھلانگ لگانی ہے نا وہ عمر عطا بندیال کے سر کے اوپر رکھ کے لگانی نہیں وہ تو ٹھیک ہے ہاں۔ لیکن بات یہ ہے صاحب کو- باجوہ صاحب کو باجوہ صاحب کی کو- بات چائے اچھی ہے اچھا چلو باجوہ صاحب کو اس لیے ایگزمپشن دی جا رہی ہے کہ ٹارگٹ سیم نہیں رکھنا چاہ رہی مریم ورنہ ہو سکتا تھا اب نہیں، دیکھیں نریٹو ایک اتنا بڑا سن لیں انسیڈنٹ نا ہوا ہے آپ نریٹو کی ایک منتخب نریٹو- حکومت کو بات چھٹی ایک کرائی ایک گئی۔ فکرہ ایک جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے اس میں ون مین شو ایک فکرہ وہ تھے باجوہ صاحب نریٹو- اس کو کوئی بہانہ نہیں دیا جا سکتا اس نریٹو کی صرف دو باجوہ وجوہات نہیں ہو ہے سکتی ہیں۔ نریٹو باجوہ نہیں ہے وہ ان کی نریٹو political- 5 کا ٹولہ ہے وہ ان کی پولیٹیکل نہیں، نہیں، نہیں۔ اللہ کیوں ہے تو 5 کے ٹولے کے اندر وہ نہیں اپنی نہیں مرضی کا ایک کردار منٹ، ڈالتے نہیں رہے نہیں نہیں سر، میں آپ بڑے نواز ایک منٹ سر ٹھہر جاؤ سر بات یہ ہے کہ جو سرغنہ تھا اس ٹولے کا ہاں، وہ تو وہی غائب کرتا ہے بچوں ہی۔ اصل مسئلہ یہ ہے میں آپ کو ہاں۔ بتاؤں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ایک پرابلم ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اپنی سہولت سے انقلابی ہوتی ہے ਆਹੋ اور اپنی سہولت سے وہ انقلاب سے منہ موڑ کے سائڈ تے ہو کے کھلو جاندی ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਰਾ یہ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ یہ وہ یہ ہے یہ اصل معاملہ یہ ہے امداد صاحب والا سمرو کہ وہ پارٹ ٹائم امداد سیاست صاحب والا کرتے ہیں سمرو؟ اور امداد سمرو صاحب والا وہ یار اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں Sorry. جملہ صحیح بولے Sorry. امداد صاحب والا اچھا، امداد چلیں۔ سمرو صاحب کا جملہ اچھا، کہ میں اس نون میں- لیگ پارٹ ٹائم سیاست کرتی ہے۔ پارٹ ٹائم سیاست اچھا کرتی ہے مجھے لگتا ہے اس کے اندر کہ شاید ان کو گمان ہے کہ اگر ہم جنرل باجوہ صاحب کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 بریگیڈیئرز جنرل باجوہ صاحب نے میرے پاس بھیجے تھے پاناما کیس کے اندر کیس بنانے کے لیے نواز شریف کے خلاف، اب وہ ان کو فریم کر رہے ہیں عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو، اور نون لیگ والے فریم کر رہے ہیں جنرل حمید صاحب کو، فیض حمید صاحب کو۔ اچھا میری یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آیا کہ یار عمران خان صاحب جو ہے نا وہ فیض حمید صاحب کے پاس کرم نوازی اس لیے کرنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ کیسز والے سارے معاملے سے ہٹا کے ان کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دور کے اندر اس گمان میں جس گمان میں انہوں نے اسمبلیاں توڑی ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو شاید جنرل فیض حمید صاحب کو میں واپس لے کے آ سکوں۔ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے اس حوالے سے، بے نظیر صاحبہ نے شمس الرحمان کلو صاحب کو ISI کا ڈائریکٹر جنرل بنایا تھا جب وہ ریٹائرڈ تھے۔ ویسے عمران خان صاحب کا جو ماضی ہے نا وہ ہے کہ وہ جس کا کندھا استعمال کرتے ہیں اس کندھے کو پھر وہ باقی نہیں رہنے دیتے۔ سر اسد درانی صاحب کو بھی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ بعد میں لے کے آئی تھی نا، وہ ریٹائر ہو چکے تھے میرا خیال ہے۔ میرا نہیں خیال، مجھے نہیں یاد پڑتا، میرے خیال میں وہ سروس میں تھے، ان کو جو ہے وہ ان کے منصب سے جیسے وہ ہٹا کے کہیں اور پوسٹ کیا جاتا ہے۔ اسد درانی صاحب کو ریٹائرمنٹ سے واپس نہیں لایا گیا تھا۔ ہاں جی اچھا نہیں اب جو ایشو ہے نا وہ مریم نے بات کی، جرمنی میں سفیر لگایا تھا۔ ہاں سفیر ہے، مریم نے بات کی اپنے جلسے میں 2 ججوں کا نام لے کے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب۔ ہم نے نام لینا ہاں دے رہے ہیں اسی دے لحاظی صاحب جج صاحبان نے اسی دے لحاظی ہاں، ہم تو صرف شیخ رشید والا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں کچھ کہا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے یہ کہا ہے۔ ہاں اچھا تو مریم نے جو نام لیے اب اس کے اوپر بڑی ہاہاکار مچی ہوئی ہے، عدلیہ کا تقدس۔ میں سر وجاہ صاحب یہاں آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ تقدس کس جانور کا نام ہے؟ ویسے ایک میں فکرہ کہہ دوں ذرا لائٹر وین کے اندر کہ یار شیخ رشید پھر جڑا جنا گرفتاری نہیں دیتی دوڑ گیا جی۔ بڑھیا نہیں دیتی، جو تو لیڈر نہیں دیتی، خان صاحب نے نہیں دیتی تو پیچھے کی رہ گیا۔ انصاف انسانوں کی بہت بڑی بنیادی ایجادات میں سے ایک ہے۔ صحیح ایجادات ہاں۔ انسانی ذہن انسانی نے انصاف ایجاد کیا ہے۔ کائنات میں، نیچرل سٹیٹ میں، جنگل میں انصاف نہیں پایا جاتا، طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے۔ تو قانون اور انصاف کے سب تصورات ذہن انسانی نے بنائے ہیں، اسی لیے وہ تبدیل بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے انصاف کے بغیر جو ہے وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ صحیح کیونکہ تو اس میں جو ادارہ انصاف فراہم کرنے کا ذمہ دار ہے
اس کی یہ ساکھ ہونا کہ جب ہم جا کے اس سے کہیں گے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ ہمیں قانون کے مطابق، انصاف کے اصولوں کے مطابق ہمیں انصاف دے ہی نہیں، ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر بھی آئے۔ معاف کیجیے گا، 27 جولائی 2017 کو، 4 اپریل 1977 کو، ٹھیک ہے، ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں جو اس ملک میں طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ اس ملک میں 23 کروڑ لوگ رہتے ہیں، انصاف ان کی ضرورت ہے۔ اور ہم جو ہے وہ اخبار میں سرخیاں لگوانے کے لیے کامنٹس دیتے ہیں، یہ ساکھ والے معاملات نہیں ہیں۔ اب جو باتیں کبھی چیمبر کے اندر بیٹھ کے ہوتی تھیں وہ سڑکوں پہ ہو رہی ہیں۔ یہ جو نام آئے ہیں یہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی پریسیڈنٹ قائم نہیں ہو رہی۔ لیکن ابھی ہماری ٹرین کچھ دیر پہلے اس سینٹ جون پارک کے اندر سے گزری ہے جہاں پہ معزز جج صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 4 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ لیا۔ نہیں وہ تو مان گئے ہیں، ان کی وہ زاہد گشگوری صاحب کی جو آج سٹوری ہے اس میں ان کے اہل خانہ اس الزام کو انہوں نے درست کہا ہے کہ جی کہ وہ ہمارے پاس ہم نے لیگل لیا ہے، وہ تو یہی کہیں گے اور ہم اس کا پورا حساب دے سکتے ہیں۔ گجرانوالے والا کار، گلبرگ والا کار ویچ کے اسی ہوتے کار بڑھا رہے ہیں، تو باقی جج صاحب بڑے امیر آدمی نے اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے، بھی جائے گی نا گجرانوالے بھی تک بھی تو جائے گی نا، اس میں سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھا یہ والے پیسے کہاں سے آئے، تو وہی منی ٹریل کا اصول یہاں پہ بھی لاگو ایک کرے۔ سال میں وہ چند لاکھ سے کروڑوں میں چلی گئی ہے اس کی ویلیو گجرانوالے والے پلاٹ کی، یا جس کو وہ گھر کہہ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا جو آپ تقدس کی بات کر رہے تھے، تقدس کا مسئلہ یہ ہے کہ تاکہ سوال نہ اٹھایا جائے، لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے تقدس کا کانسیپٹ بنایا گیا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے۔ میں تو اس پہ جس پہ وہ توہین کا جو کانسیپٹ بنا دیا تو وہ تاکہ لوگ بولیں نہ، تاکہ اس پہ سوال نہ اٹھائے۔ اچھا یہ تقدس عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو، تقدس سمجھ نہیں آتا۔ عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ یا حکومت، ان کا اس طرح سے تقدس نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے، سوال اٹھانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ہاں اس میں جو قوانین ہیں تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے، اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے اس کو ثابت کرے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ جو ہر بات پہ ہر سوال اٹھانے پر پابندی ہے کہ جو سوال اٹھائے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ تو یہ تقدس کے یہ معاملات ختم ہونے چاہیے۔ سارا کچھ باؤنڈریز لائٹر نوٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر سوال اٹھانے پہ پابندی نہیں ہے، جو سوال میٹر کرتا ہے اسے اٹھانا۔ دیکھیں پرویز مشرف کو سزا سنانے والی عدالت دنوں میں ختم کر دی جاتی ہے۔ بھٹو شہید کا صدارتی ریفرنس اس عدالت نے 13 سال سے کباڑ خانے میں رکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں آئین ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اور بھائی بھٹو کی لاش دستک دے رہی ہے، وہ بھٹک رہی ہے اس سپریم کورٹ میں جہاں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا آئین بھٹک رہا ہے وہاں پر۔ ننگل کی لاش بھٹک رہی ہے، نذیر عباسی کی لاش بھٹک رہی ہے، حمید بلوچ کی لاش بھٹک رہی ہے۔ اس ملک میں جو اگر کوئی کمی ہے، اس ملک میں جو ہے وہ عدالتوں نے پاکستان کے شہریوں کے جو کو انصاف دینے کا جو فرض تھا کیا وہ پورا کیا ہے؟ ہمیں شرم آتی ہے اگر ہم صحیح لفظ بول دیں کہ they have been partners in crime against the people of this country۔ لہذا اپنے فیصلوں کے ذریعے آپ نے اپنی تقدیس کروانی ہے، آپ نے اپنا احترام کروانا ہے۔ اگر آپ فیصلوں کے ذریعے اپنا احترام نہیں کروائیں گے تو پھر وہ کون سا ایک شعر ہے یار، وہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، میں کچھ کہہ کے توہین عدالت نہیں کر دنیا دا واحد شعر ہے میرے بھرا نو یاد ہویا۔ اچھا یہ مدعا شاعر دے پاڑے نا۔ توہین عدالت کا ویسے جو قانون ہے نا جی، یہ پوری دنیا میں ختم ہو چکا ہوا ہے۔ انہوں نے ختم کر دیا ہوا کہ یہ کیا ہوتا ہے جی، توہین عدالت کیا ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو تقدس اپنا کام کرتی رہے گی، عزت بنی رہے گی۔ کہتے ہیں نا پنجابی چ کہندے اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوندی۔ یار تسی تقدس والا معاملہ جو ہے اندازہ کریں، اگلے ہفتے کے لیے تمام غریب کیڑے مکوڑے آپ میں جو ہیں ان کے کیس جج صاحب نے اڑا دیے۔ کوئی کاز لسٹ نہیں ہے اگلے ہفتے میں۔ دستک سنائی دے رہی تھی اچھا لیکن اب آئین جب یہ دستک جو دینے آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ تقدس والا معاملہ ہے نا جی، یہ میرا خیال ہے کہ اب میں کیا کروں، مہذب معاشرہ کہوں تو اپنا معاشرہ لگتا ہے کہ اس کے اندر مہذب نامی کوئی چیز نہیں ہے، ہونی چاہیے، ہاں ہونی چاہیے، لیکن وہ عدالت کے ججوں کو اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔
اگر مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے آڈیو لیکس ہو گئی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو چاہیے تھا کہ جب آپ نے فل کورٹ میٹنگ کی اور اس میں ساتھی ججوں نے کہا کہ سر ان کا اب جانا بنتا ہے سر، آپ ریزگنیشن بنتا ہے، تو آپ نے کیوں ان کو اس بینچ میں شامل کیا؟ اور اس کے فیصل مظاہر علی نقوی سیزن 2 آ گیا. اچھا سر انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں پرویز الہی سے ہمارا رابطہ ہوا تھا. اور اب وہ کیا ہے، پرویز الہی سے نہیں، محمد خان پٹی. نہیں سر، وہ جو اپنا جو انہوں نے جو کیا نا اس کا جو جواز بتایا ہے وہ اس سے پیڑا ہے. وہ کیا؟ ہاں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے براہ راست رابطہ جج صاحب نے نہیں کیا، جج صاحب نے محمد خان بھٹی کے ذریعے رابطہ کیا ہے. ہاں جی، محمد خان بھٹی تو پرویز الہی صاحب سے زیادہ اس وقت کوسچن میں کنٹروورشل ہے، کیونکہ وہ ڈرٹی کام وہ کرتا ہے. ہاں جی، ڈرٹی کام سارے پرویز الہی صاحب کے وہ کرتے ہیں. نہیں سر، میں مالی معاملات کی بات کروں اور نہیں مالی معاملات کی پھر بھی ڈرٹی دا نام سر جی. اچھا، ڈرٹی کا نام تقدس کا خیال رکھے. رانا اقبال، وہ مچھا والی سرکار نہیں، رانا صاحب میرے ساتھ اسپیکر سی وہ نہیں، دوسرے رانا اقبال جو ہائی ویز کے، جنہوں نے اینٹی کرپشن میں کہا کہ جی محمد خان بھٹی کے گھر پر میں 40 50 45 کروڑ روپے میں نے دیے اور تبادلے کرواتا تھا اور دیتا تھا مسلسل ایک دفعہ. ہاں مطلب کبھی کسی کو 1 کروڑ، مطلب ٹوٹل اماؤنٹ میں بتا رہا ہوں. اور وہ محمد خان بھٹی مونس الہی اور علی افضل سائی کی موجودگی میں ہم سے پیسے لیتے تھے. اچھا، وہ محمد خان بھٹی کے ذریعے جج صاحب کے اہل خانہ کہہ رہے ہیں، ان کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے رابطہ ہوا تھا پرویز الہی سے. اچھا، میں ایک ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نا ہم ہیں ٹرین میں ابھی، یہ جو ہے نا اس کی وہ کی کہتے ہیں شواں دے بڑے مرحلے باقی ہیں، تو اس کو بیٹھے کو ذرا یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور پہلا سیگمنٹ اور دوسرا جو ہے اجاز الاحسن صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں ہاں وہ دوسرا آگے ایک جج کا قصہ بیان کیا. اچھا، اس میں نا ایک ہم اپنے سامعین سے، ناظرین سے گزارش کرتے ہیں. آواز میں کریں سر، آواز نہیں جائے گی. نہیں، میں یہ اس میں ایک ناظرین سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ والا ہمارا تجربہ اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم بیٹھک کو نکال کے اور بھی جگہوں پہ جا سکتے ہیں. ہاں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تو فی الوقت اجازت دیجیے، دوسری نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. پارلیمنٹ میں کیا کچھ ہوا اور ان کے پاس ہے ججوں کے بارے میں کسے بتانے کے، اور بھی 1 2 معاملات ہیں. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چائے کی تلاش میں ہم کراچی آ گئے، سمندر کے کنارے آ گئے اور سارے دوست یہیں پہ ہم موجود ہیں. ہوا یہ کہ کل بیٹھک کا جو دوسرا جو تھا نا حصہ، وہ اس کی آڈیو ٹرین کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی. یہاں پر بھی ادھر آئے سر، ادھر آئے، کوئی گل نہیں، اپنی دیوار بنا لیں، ہوا بہت ہے. ہاں، ہوا بہت تیز ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اچھا کھڑے ہو جائیں. بات یہ ہے کہ جی کرنے کے کر کے نون بڑھا لو، نون تھوڑی جی. اچھا، کل جو ڈسکس ہوا وہ ڈسکس اب عوام تک نہیں پہنچنا تھا، اپنے سننے والوں تک تو وہ نہیں پہنچے. آفتاب نہیں، آج ہم نے آفتاب سلطان صاحب کے استعفے کے علاوہ جو بات کرنی ہے اور وہ تیزی سے کرنی ہے، روشنی جا رہی ہے. وہ ہے کہ پنجاب میں وہ کوئی زمین الاٹ ہو گئی ہے. نگران حکومت نے زمین الاٹ کر دی ہے، کوئی ٹیروں ٹیر زرعی زمین ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو، قومی فوجی، ہمارے زرعی زمین جو ہوتی ہے وہ محکمہ زراعت کے لیے ہی ہوتی ہے. ہاں، تو وہ انہوں نے دے دی انہیں. پھر نہیں، ایسے کی پالیسی ہے؟ خالی بھی ہونی نا سر. نہیں یار، اب شغل نہ لاؤ سر. کی پالیسی؟ یہ پالیسی ہے جو راجہ رنجیت سنگھ کے جتھوں نے طے کی تھی کہ ہم مختلف زمینیں لیں گے. بر صغیر کا پہلا ڈی ایچ اے ہربنسپورہ لاہور کے اندر بنا تھا. یہ وہی پالیسی ہے. ہاں، تو یہ اسی پالیسی کے تحت الاٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ایک سرٹن جگہ کے اوپر تربیت پاتے ہیں، تربیت پانے کے بعد ان کو خالی زمین دیکھ کے ہاڑوا پہ آ جاتا ہے، جو پنجابی خالی زمین، بھلے وہ زرعی ہو غیر زرعی ہو جو مرضی ہو، انہوں نے مطلب ان کی آنکھوں کے اندر نا ڈالر سائن جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈالر سائن، ان کی آنکھوں کے اندر فائلوں کے سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم لیں گے، پھر یہ فائلیں بیچیں گے. انہوں نے سمندر دے وچ مٹی پا کے تے زمین کٹ لئی جائے اور لوگوں کو ویچ ووچ کے فارغ ہو کے تو جناب آپ جڑے نے باہر چلے جاندے نے. تانوں پتہ ہے نہیں یہ اچھا، سمندر میں تو ریکلیم دنیا بھر میں ہوتی ہے زمین اور اس پہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن
पंजाब गवर्नमेंट चूँकि निगरान हुकूमत है तो 2-3 हफ्ते पहले, बल्कि 1 माह हो गया तकरीबन जब से ये शुरू हुआ था चल रहा, कुछ चीज़ों के लिए लॉ डिपार्टमेंट ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी कि आप ये रूल्स नए नहीं बना सकते। निगरान हुकूमत है तो नए रूल्स नहीं बना सकते। तो रूल्स नहीं बना सकते तो ये ज़मीनों की अलॉटमेंट किस तरह मुमकिन हो? इदारे के हवाले से कानून, ये अदालत में भी केस लगा था और जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने इस्लामाबाद के अंदर नेवी के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की गई थी वो दोबारा वापस उनसे ली थी और DHA के कानून के हवाले से उन्होंने कहा था कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। वाज़ेह अल्फाज के अंदर उन्होंने इस बात की वजाहत की थी। दूसरी बात ये है कि अब हम लाहौर से आ रहे हैं और आधा पंजाब और पूरा तकरीबन सिंध जो है वो हमने देखा आते हुए, और हमारे दोस्त देख के हमें बता रहे थे कि पंजाब जो है वो एक पूरे का पूरा गुंजान आबाद शहर बन चुका है और वहाँ पे अगर किसी को ज़मीन चाहिए तो वो जाएं, आप बाहर जाके मोटरवे के ऊपर अब खरीदें। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की पॉलिसी है जिसके अंदर गांव के गांव जो हैं वो लिए जाते हैं लोगों से और उनके ऊपर सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ये सिलसिला कहाँ तक रुकेगा? ये ब्रेड बास्केट कहते हैं हम पंजाब को, ये खाली बास्केट से हमारा पेट नहीं भरेगा। एक रिसेंटली एक कल ही हुआ है अपना स्पोर्ट्स के लिए, PSL के लिए जो अखराजात उठाए जाते थे, जो रेगुलर गवर्नमेंट उठाया करती थी सिक्योरिटी पर, लाइटिंग्स पर, जो कराची में भी सिंध गवर्नमेंट अदा कर रही है। मोहसिन नकवी साहब जो CM हैं उन्होंने कहा कि जी मैं निगरान हूँ, मुझे अख्तियार नहीं है, मेरी काबीना मुझे इजाज़त नहीं देती, रेगुलर जो हुकूमत आएगी मुंतखब वो कर ले, मैं नहीं कर सकता, मेरी विसात से ये बाहर है, मेरे अख्तियारात से बाहर है। तो PSL के लाहौर वाले मैचेस जो हैं पिंडी वाले वो ख़तरे में पड़े हुए हैं। तो ये अगर इस तरह मतलब ज़मीन अलाट का होना नहीं, इसका मतलब तो ये है ना कि जितनी की निगरान हुकूमत है, सानू पता है कितनी की निगरान हुकूमत है, तो जो काम हो रहे थे वो हो गए। एक बात जो हमारे देखने वालों को ज़रूर पहुंचनी चाहिए वो ये है कि हर मुल्क में कुछ रकबा या अराजी ऐसी होती है जो काबिल काश्त होती है और कुछ नाकाबिल काश्त होती है। उसको हमारे एरिया और ग्रीन एरिया, हमारे मुल्क में जो कल्टीवेबल यानी काबिल काश्त अराजी है वहाँ सिर्फ 28% तक पानी पहुँच रहा है और हम उस 28% पे बना रहे हैं जो ये हो रहा है। इंडिया में जो कल्टीवेबल लैंड है काबिल काश्त तराजी, उसके 81% तक वो इरिगेशन ले गए हैं। सर जी उन्होंने राजस्थान पूरा आबाद कर लिया है। आप जाके बहावलपुर में खड़े होकर देख लें, दुबई में फसलें उग गई हैं, गंदम उन्होंने काटनी है पहली दफा। इजराइल में जो है उन्होंने आपाशी के नए ढंग निकाली और हम जो ये कर रहे हैं हम जुल्म कर रहे हैं। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने वो इलाका भी देखा है गुजरांवाला DHA जहाँ पे बन रहा है, वो दुनिया का बेहतरीन चावल वहाँ पर पैदा होता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चावल पैदा होता है और वहाँ पर DHA एक्वायर जिस तरह जगह कर रहा है और फिर उसके बाद वहाँ के जो सेठ लोग हैं वो उनके साथ साथ जो आबादियाँ बना रहे हैं आसपास, और फिर वो भी सर कपले अच्छा वो भी वाले जी मुल्तान में जो बाग थे आमों के बागात, उनका जो हशर हुआ है हाउसिंग सोसाइटियों के लिए हर शहर में, इवन लाहौर में, और सिर्फ DHA नहीं है, ओकाला के लोगों के लिए खड़े होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मसला सिर्फ DHA का नहीं, मसला सिर्फ DHA का नहीं है, हाउसिंग सोसाइटियों के लिए आप लाहौर से दोनों तरफ निकल जाएं, फिरोजपुर रोड पे जाएं, रायविंड रोड पे जाएं, या अब इधर ये जो शेखुपुरा की तरफ है, तमाम जो आबादी थी, जो जगह थी जहाँ पे फसलें काश्त होती थी, वो तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं और प्राइवेट सोसाइटियाँ छोटी छोटी जिसका बस चला है वो चला दिया है। हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है इस पे लेजिस्लेशन करके इसको मुनासिब तरीके से देखे। ये अकेला DHA रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तमाम हाउसिंग सोसाइटियों वाले यही काम कर रहे हैं। यार 1% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जा रही है और डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि उसमें साफी भी शामिल है। जी बिल्कुल भाईजान, अदालती चीफ मिनिस्टर बनाया था 5 महीने के लिए और आते ही उन्होंने कोई 2000 के 20,000 हाउसिंग सोसाइटियों को एंड ब्लॉक एक नोटिफिकेशन करके लीगलाइज कर दिया था। 80,000 एकड़ जमीन और वो जो चार्टर त्यारे के ऊपर मुनसलाई साहब गए हैं, वो चार्टर त्यारा भी किनका था? उनका था। हाँ। ठीक है, तो इसलिए ये किस लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, वो तो बेड़े गर्क साहब के दामाद बताए जाते हैं। वो फ्यूचर के अंदर उन्होंने जो बनानी है ना, इलीगल ऑक्यूपेंसी करनी है, वो उसको भी लीगलाइज कर गए हैं और उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना निगरानों का, ना आने वाले का एजेंडे के अंदर वो शामिल है। वो उसको वैसे ही चुप कर जो दाड़ वाड़ जो
اب وہ ایک کاغذ نکالا کریں گے اور بتایا کریں گے حافظ آباد میں ہم نے سکیم لانچ کر دی ہے, ایک کاغذ کٹن کے چیچو کی ملیاں میں ہماری سکیم لانچ ہو گئی ہے. یہ انہوں نے اس طرح این بلاک ایڈوانس میں اپروول لے لی. اسی لیے نگران حکومت کا تصور دیا گیا تھا کیونکہ نگران اور محافظ ایک ہی ہوتے ہیں. اور پرویز الہی صاحب کے اور محسن نقوی صاحب کی حکومت میں کیا فرق رہ جاتا ہے جب پرویز الہی صاحب کا وہ جو گرین ایریا کو گرے ایریا کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں, عدالت نے اسٹے دے دیا, تو یہاں پہ پر جل جاتے ہیں بھائی جان. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس میں ججز کے لیے جو پلاٹ ہیں وہ چائنا کٹنگ اور گرین بیلٹس میں سے کاٹ کر بنائے گئے ہیں, اس طرح کے کام بھی ہوئے ہیں. تو باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. بھائی جان ایک بڑا فائدہ آج ایک بڑا فائدہ نظر آیا, آپ کے بال اڑتے دیکھ کے باقی احباب کے بہت سکون ہوا ہے. اچھا میں تھوڑی سی ایک میرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر نگران حکومت بھی وہی ہوتی ہے, اسی طرح کی ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں ہوتا. سرکار تو ایک سر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حکومت اسی طرح کی ہوتی ہے. کراچی میں نہیں, کراچی سے جو کچھ ہے یہ ہمارے سامنے دکھاؤ جی, دکھاؤ ذرا, یہ سمندر تھا یہاں پہ جہاں پر اب ڈی ایچ اے بن گیا ہوا ہے. سپر ہائی وے نہیں دیا, سپر ہائی وے والی ساری زمین دے دی. اچھا ڈی ایچ اے اکیلا نہیں ہے, جو بحریہ ٹاؤن کے لیے جتنی زمینیں دی گئی ہیں کراچی سندھ حکومت نے, تو جس پہ 460 ارب روپے کا فائن ہوا ہے انہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو کیا ہے, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ معاملات کے اوپر ہر طرح کی حکومت ایک ہی ہوتی ہے, وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, نگران حکومت ہو, یہ ہو, بی ہو, سی ہو. میں ایک بات سنیں, یہ جو تھے علی وزیر صاحب, انہوں نے نال کی ہوا, مطلب آپ نے جب حکومت جانی تھی عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا تو سر وہ اسلام آباد میں تھے, لے آگے بٹھا دیتا سی, پھر اس کے بعد وہ زمانے لگے ہم کو. یہ آپ جو حکومتوں کی بات کر رہے ہیں, اس میں میں آپ کو بتا دوں ملیر والی ابھی جو نور اللہ صاحب بات کرتے تھے, بڑی امپورٹنٹ وہ مثال ہے. اور یہ وہی پیسے ہیں جو انہوں نے عمران خان صاحب نے جو یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی سے سپریم کورٹ کو دے دیے, اور انکریمنٹل ہاؤسنگ کے لیے ملیر کی زمین حکومت کی طرف سے, سندھ حکومت کی طرف سے ریزرو کی گئی تھی, جس کو ملک ریاض صاحب نے خریدا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. اب وہ میاں صاحب نام لے سکتے ہیں ان کا کہ جی وہ کس کی زمین تھی اور پیسہ کیوں دے دیا. اچھا میں ٹھیک ہے, میں ایک اور نقطے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو ایک ایشو یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہمیں معلوم ہے کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں ان کا ریزائن ہوا تھا. ایک نقطے گل مکاؤ, ایک نقطہ, آفتاب سلطان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, ظاہر ہے وہ ان کے اوپر پریشرز ہوں گے, بالکل ہوں گے, وہ غلط بات نہیں کر رہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آفتاب سلطان جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر نہیں لگے ہوئے تھے, وہ چیف سیکرٹری نہیں لگے ہوئے تھے, وہ چیئرمین احتساب بیورو لگے ہوئے تھے. اور چیئرمین احتساب بیورو کے اختیارات سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات ہوتے ہیں. ان کو کوئی پریشر میں ڈال کر ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا انٹل انلیس وہ خود نہ جائیں. تو اگر وہ کام کرنا چاہتے تھے, کسی کا بھی پریشر تھا, تو ان کو پریشر برداشت کر کے کام کرنا چاہیے تھا. اصل چیز یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے, میں وجہ صاحب آپ کے پاس, مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آصف زرداری کا احتساب پیپلز پارٹی والوں کا چلی جا رہا ہے, نواز شریف صاحب کا بھی احتساب, اب یہ دوسرا دور حکومت ہے جس میں ہو رہا ہے, یا تیسرا, وہ بھی مطلب 2-3 دہائیوں سے احتساب بھگت رہے ہیں. اب احتساب کی باری تھی لاڈلے کی, عمران خان صاحب کی. جس دن انہوں نے استعفیٰ دیا اسی دن وہ آ گیا نا. میں گزارش, میں بات تو کر لوں. تو ان کے احتساب کے لیے کوئی پریشر تھا یا نہیں تھا؟ کیا ان کا دور حکومت نیب کے احتساب کی زد میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ کوئی چیز ہی نہیں چل رہی تھی. توشہ خانہ آ گیا, توشہ خانہ آ گیا سر, 50 ارب روپے آ گئے. جی آصف زرداری ملک ریاض کے پارٹنر, مان لیا. نواز شریف نہیں بات کر رہے, مان لیا. 50 ارب روپے پر نیب کو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. آفتاب سلطان صاحب 7 ماہ بیٹھے رہے نا. نہیں, انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا نا کہ کسی کے دم بڑے نہ پریشر لیتے نا سر, نہ لیتے. آپ بھائی جو بات کر رہے ہیں اس میں مجھے کچھ تضاد نظر آ رہا ہے. کیا ہم نے اس ملک میں 12 اکتوبر 99 دیکھا ہے, جب ایک صاحب نے ملک کے منتخب وزیر اعظم کو, صاحب کا عہدہ آئینی عہدہ جو وزیر اعظم سے بڑا تو نہیں تھا, اس کو پستول رکھ کے میز پہ کہا کہ ہم بتائیں گے کہ آئین کیا ہوتا ہے. وہ اتنی بڑی خاموش.
یہ جو جب عمران خان اور بشرا بی بی کے اس وارنٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑا آکورڈ سی پوزیشن بن جاتی ہے کہ کیا آفتاب سلطان صاحب پر کسی نے یہ پریشر ڈالا ہوا تھا کہ ان کے وارنٹ ایشو نہیں کرنے؟ اچھا تو آفتاب سلطان صاحب تو اتنے طاقتور آدمی تھے کہ وہ انہوں نے روکا ہوا تھا. اس کے بعد کون آ گیا جس نے وہ وارنٹ ایشو کر دیے؟ نام بتائیں یار. نہیں کیا اس کا مطلب تو سمپلی یہ ہے کہ حکومت کا پریشر تھا, وزیر اعظم صاحب کا پریشر تھا, اور جو ریلیز ہو گیا وہ انہوں نے چھوڑ دیا, اور تو کسی کا پریشر نہیں تھا. لیکن بہرحال ایک بات اچھی بہرحال ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اگر وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے تو کم از کم چھوڑ دیا. کیوں پڑی کسی اور کا پریشر نہیں تھا؟ یہ آفتاب سلطان صاحب جو ہے نا یہ وہ بیماری کی علامت ہے. سن لیں آفتاب سلطان صاحب بیماری کی علامت ہیں. عمران خان صاحب یہ بات کہتے کہتے ان کے منہ ٹوٹ گیا ہے کہ باجوہ صاحب نیب کو چلاتے تھے, اور ٹریڈیشنلی جو سیاستدانوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی ہیں وہ اسی ادارے سے ہوتی رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, پیپلز پارٹی, سب یہ لوگ کہتے رہے کہ اس ادارے کو بند کرو. کون سی ایسی خدائی قوت ہے جو اس ادارے کو بند نہیں کر سکتی, جو اس ادارے کے خلاف کہتے کہ جی چلتا رہنے دو یار, جو کرتے ہیں کرتے رہنے دو. اور کام کیا کیا؟ ابھی 3 ادوار سے نواز شریف کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب کے خلاف نتیجے کے اوپر پہنچ. بات یہاں پہ رکے گی کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے اس ادارے کو بند کریں جس ادارے کے اوپر کارروائی. نہیں اکٹھے نا, نہیں اکٹھے کیونکہ کوئی قوت ہے نا جو حکومت بنانے کے لیے اگر ساری پارٹیاں اکٹھی ہو سکتی ہیں تو اس کام کے لیے بھی ہو جائیں. تو میں اس لڑائی میں کیوں کر لیں, اس کو فارغ کریں, اس کو فارغ کر دیں. اس دن بات بنے گی جس دن باجوہ صاحب کے خلاف یہ ایکشن لے گا. نیب مر نہ جائے گا. آپ بھی کمال تو دائرہ اختیار سے باہر ہے. سپریم کورٹ کے اندر یہ بات حکومت بنانے کی قیمت دینا پڑتی ہے, اور وہی یہ تعاون ہوتا ہے. سر نہیں کوئی قیمتیں نہ دیں, نہیں جو میں میرا ایک مشورہ ہے یار, نہیں میرا ایک مشورہ ہے دونوں بھائیوں کو یار, لاہور والی لڑائی کراچی میں مت لے آئے نا آپ آپس کی. آپ آپس میں لڑی رہے کراچی میں بھی لاہور میں بھی, ایسے جا کے چائے بھی پی ابھی ہم نے چائے بھی پینی ہے. لیکن پھر بھی بات تو اصول کی ہے, بات جو ہے وہ بڑی اصول کی ہے کہ یار کہ یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ وہ کڑیاں کھا گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا, آگے بات کس طرح بڑھے گی؟ ختم نہیں ہو رہے. سر جی دیکھیں احتساب کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو, یہ ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی موجود ہے, پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا کوئی مشین نہیں ہے. نہیں ان کو میں سیاستدانوں کی ذمہ دار ہے اس میں نا. دیکھیں نور اللہ صاحب نے بات کی, فیصل نے بات کی, اس کو ختم کیوں نہیں کیا؟ فیصل صاحب نے کی, نور اللہ صاحب نے نہیں کی. ختم کیوں نہیں کیا بھائی؟ 18ویں ترمیم میں اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا. ہم کئی بار رو چکے ہوئے ہیں کہ یار کس کی محبت کس کے لیے تھی, یا کون کس کے خلاف سازش کر رہا تھا, چھوڑ دیتے. اب وقت ہے کہ احتساب کا یہ جو انجینئرنگ احتساب کے ذریعے ہوتی ہے نا, پولیٹیکل انجینئرنگ, مطلب مداری یہ ختم ہونی چاہیے. جب یہ والی پارلیمنٹ کیسے کرے گی جب وہاں پہ ایک وزیر کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے؟ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ نے خود کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے. حکومتی پارٹی کے بڑے بڑے وزراء جب یہ بیانات دیتے ہیں کہ ہونا چاہیے, فلاں کو گرفتار کرنا چاہیے, فلاں کے خلاف کیس کرنا چاہیے. چھینوں گا ان سے, میں مائک چھینوں گا. سر اختلاف کرتے آپ کو رائے اختلاف کرنے حق ہے, آپ کو اختلاف رائے رکھنے کا. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ یہ آخری پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ آج اگر لولی لنگڑی حکومتیں نہیں کر سکتی, کل کو جو بھی حکومت آتی ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, الگ الگ حکومت بناتے ہیں, مل کر بناتے ہیں, وہ پارلیمنٹ پھر اس کے اندر اپوزیشن حکومت سارے مل کر بیٹھ کر اس مرض کو ختم کرے. پاکستان کے نظام کے اندر پولیس دیکھیں پولیس موجود ہے, جو غلط کام کرتا ہے اس کے اوپر FIR ہو سکتی ہے. اچھا جی کرپشن کا معاملہ ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ وہ کیا ہے؟ ایس کا ادارہ صوبے کے اندر موجود ہے, وہ کام نہیں کر سکتا. بھائی کی تھوڑے سے صاف کر دوں, بات صاف کر دوں. نہیں آپ اپنی بات کر لیں. نہیں یار نہیں, آج ہم آخری بات سر جی, پارلیمنٹ نیب کو ختم کرنے کے لیے نا 2/3 چاہیے, آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ختم نہیں ہوگا, بس یہ میں کہہ رہا ہوں. نیب کا مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز کے لیے وزراء جب ایسے مطالبات کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ کوئی اور کسی قوت سے کر رہے ہیں, انہیں اپنی حکومت سے کر کے اور یہ سٹیپ لینا چاہیے. ابھی تو یہی نقطہ ہمارے زیر بحث ہے نا نور اللہ صاحب. تسی کوئی گل کرنی؟ اچھا بات فیصل کو بات کرنی, تسی کرنی. ہاں ایک نقطہ ہے, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو بھی اس گنگا میں جو ہے نا ان کو نہلا دینا چاہیے, تاکہ تمام سیاسی پارٹیاں پھر ایک پیج کے اوپر آ جائیں اور اس قانون کو ختم کرنے کے لیے نا ایک نقطے کے اوپر قیدر ہو. یعنی کہ ان کو بھی رگڑنا چاہیے. اچھا جی بات یہ ہے کہ
یہ ہم نے ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ والا سیشن کیا بیٹھک کا، اس کی وجہ ہے کہ کل جو ہم نے ٹرین میں کیا تھا وہ اس کی آڈیو کو کوئی فالٹ آ گیا تھا تو وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی، تو اس لیے چونکہ روشنی جا رہی ہے اور ہنگامی بنیادوں پر ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اگلی بیٹھک جو ہے وہ لاہور میں ہوگی اللہ کے حکم سے، اور آپ سے ملاقات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.